तेज बरसती बारिश में वो भीगती जा रही थी। इसके सारे कपड़े जिस्म के साथ चिपक गए थे। वो फाइल अपने आगे रखती खुद की राहनाइयों को छुपाने की कोशिश में हलकान हो रही थी कि तभी बारान की गाड़ी इसके पास आके रुकी। गाड़ी में बैठो, हुक्म सादिर हुआ। जानिया ने मुंह फेरा कि वो गाड़ी से निकलता इसे गाड़ी में पटक गया। एटीट्यूड किसे दिखाती हो? हालत देखिए अपनी। जानिया इसकी मनकूह थी और गरीबी की वजह से वो एक छोटी सी अकेडमी में पढ़ा रही थी। आज लेट हो गई और बारान की हत्ते चढ़ गई। आज करता हूँ बंदोबस्त तुम्हारी रुखसती लेकर। वो इसकी मनमानियों पे इसकी कलाई तो पहुंचे। बारान छोड़े मुझे, आप मेरे साथ यूं जबरदस्ती नहीं कर सकते। तुमने समझ क्या रखा है खुद को? अगर तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारे साथ इतनी जबरदस्ती ना करूं तो तुम्हें चाहिए था कि टाइम से घर चली जाती, मगर नहीं, तुम्हें तो पूरे जहान को अपना तमाशा दिखाना था। इसका इशारा जानिया के भीगे हुए कपड़ों की तरफ था। ये सुन के वो एकदम बुरी तरह चौंक गई। फिर हैरत से बारान को मुड़कर देखते हुए बोली, मुझे आपसे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि आप इतनी फजूल बात भी कर सकती हैं। वो वहीं सड़क पर खड़े होकर दुख से बोली, लेकिन बारान ने इसके बाद कोई भी रद्द-ए-अमल नहीं दिया। इसकी कलाई पूरी कुव्वत से थामता हुआ गाड़ी में धकेलकर सख्ती से बोला, मैंने तो फजूल बात की है, लेकिन अगर तुम अपने फजूल हुलिये को एक मर्तबा देख लो तो तुम्हें भी अंदाजा हो जाए। इसके बाद जानिया ने कोई भी बात नहीं की। बारान ने पूरी स्पीड के साथ गाड़ी आगे की तरफ बढ़ा दी थी। थोड़ी देर बाद जानिया एकदम चौंक कर बोली, ये मेरे घर का रास्ता तो नहीं है? इस पर बारान ने कोई भी रद्द-ए-अमल नहीं लिया। वो बड़े सुकून से ड्राइविंग कर रहा था। जानिया दोबारा फिर सख्ती से बोली, बारान, आप मुझे कहाँ पर लेकर जा रहे हैं? ये मेरे घर का रोड नहीं है। मुझे मेरे घर जाना है। गाड़ी रोके अभी, वरना मैं चलती गाड़ी से छलांग लगा दूंगी। अब की मर्तबा बारान ने इसे खफगी से देखा और फिर संजीदगी से बोला, ये जितने बुरे हुलिये में तुम हो, तुम्हें लगता है कि तुम्हें घर जाना चाहिए? आगे घर में कौन सा तुम अकेली रहती हो? पूरा इलाका तो तुम्हारे घर में आबाद है। इस बात पर जानिया को काफी दुख हुआ तो वह नफी में सर हिलाकर बोली, मुझे नहीं पता, गाड़ी यहीं रोक दें, मुझे उतरना है। मगर बारान के कान पर तो जूं तक नहीं रेंग रही थी। वो मुसलसल ड्राइविंग कर रहा था, यहाँ तक कि इसने पूरी स्पीड के साथ गाड़ी चलाना शुरू कर दी। ऊपर से बारिश की बौछार भी काफी तेज थी। जानिया को लगा कि शायद आज तो इनके साथ कोई ना कोई हादसा जरूर पेश आएगा, लेकिन ऐसा वैसा कुछ भी नहीं हुआ। थोड़ी देर बाद वो एक बिल्डिंग के बाहर खड़े हुए थे। ये कहाँ पर लाए हैं आप मुझे? वो बिल्डिंग को देखते हुए बोली, मगर बारान ने इस बात का कोई भी जवाब नहीं दिया। अपनी सीट से उतरकर इसे कलाई से थामा और फिर गाड़ी से बाहर निकालकर संजीदगी से बोला, बिल्डिंग में मेरे जानने वाले बहुत लोग मौजूद हैं। खबरदार जो तुमने कोई तमाशा करने की कोशिश की तो एक बात अच्छी तरह कान खोलकर सुन लो, तुम किसी गैर महरम के साथ नहीं हो, अपने शोहर के साथ हो। तुम्हें बिल्डिंग में लेकर जाना तो क्या मैं तुम्हारे साथ कुछ भी कर सकता हूँ। तो बेहतर है कोई भी चीखने चिल्लाने वाली हरकत मत करना। ये बात सुनकर जानिया की तो रंगत फक हो चुकी थी। बारान का लहजा और अंदाज दोनों ही काफी तीखे थे। साफ लग रहा था अगर वो इसकी बात नहीं मानेगी तो वो किसी भी हद तक जा सकता है। थोड़ी देर में इसे अपने साथ लेकर वो चौथे फ्लोर पर पहुंच चुका था। फिर एक अपार्टमेंट का दरवाजा खोल के इसे अंदर जाने का बोला। खुद भी पीछे अपार्टमेंट में दाखिल हुआ। पूरा अपार्टमेंट अंधेरे में गुप्त था। बारान ने लाइट चलाई तो अपार्टमेंट में ज्यादा सामान नहीं था। सामने खिड़की के पास एक सोफा पड़ा था और हल्का फुल्का किचन का सामान रखा हुआ था, जो ओपन किचन होने की वजह से दूर खड़े होकर ही दिखाई दे रहा था। अपार्टमेंट का एक कमरा भी था। अंदर दाखिल होते ही इसने कमरे की जानिब इशारा किया कि जाओ, इधर रूम में जाकर चेंज कर लो। क्या मुझे चेंज करवाने के लिए यहाँ पर लेकर आए हैं? वो एकदम फटे फटे लहजे में बोली। तो बारान ने कंधे उचकाए और संजीदगी से बोला, जाहिर है मैं तुम्हें इतने बुरे हुलिये में तो घर नहीं जाने दे सकता था ना, जहाँ पर तुम्हारे तायाजाद और चचाजाद लड़कों को कोई तमीज ही नहीं है। बाराना बाप ज्यादती कर रही हैं। ये बात सुनते ही वो एक झटके से आगे बढ़ा और फिर इसका जबड़ा अपने दाएं हाथ में दबोचते हुए इसे बेहद करीब करते हुए बोला, जाने मन, अभी तो मैंने कोई ज्यादती क्या कमी कुछ किया ही नहीं। अगर तुम चाहती हो कि मैं वाकई में कुछ ना करूं तो चुपचाप इधर रूम में जाके चेंज कर लो। अब दोबारा मुझे ना कहना पड़े, वरना तुम्हारा ये होश रुबा हुस्न मुझे बहुत कुछ और करने पर मजबूर भी कर रहा है। ये तुम्हें ये अच्छा ही समझो कि मैं खुद पर जब्त करके खड़ा हूँ। इस बात पर जानिया का चेहरा एकदम से सुर्ख हो गया। इसे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि बारान इतनी खुली बात भी कर सकता है। आज तक जब से इनका निकाह हुआ था, एक मर्तबा भी बारान ने इतनी खुली बात तो क्या, ही बराह रास्त इससे बात करने की भी कोशिश नहीं की थी।
بلکہ وہ بھی باران کو جہاں دیکھتی وہاں سے ہی اپنا رخ بدل لیتی تھی۔ ان کا نکاح صرف ایک دشمنی کی وجہ سے ہوا تھا اور دونوں ہی اس نکاح کو نبھانے کے لیے تیار نہیں تھے۔ جانیہ چند لمحے تو کھڑی اس کی بات سنتی رہی، پھر چپ چاپ اپنا بیگ وہیں صوفے پر رکھ کر کمرے کی جانب بڑھ گئی جہاں تھوڑی دیر پہلے باران نے جانے کا اشارہ کیا تھا۔ لیکن کمرے میں داخل ہوتے ہی اس کا دماغ اس بات پر اٹکا ہوا تھا کہ کپڑے کہاں سے لائے گی۔ مڑ کر باران کو دیکھا جو اب سگریٹ سلگا کر کھڑکی کے ساتھ کھڑا تھا۔ وہ دراصل جانیہ کہنا چاہتی تھی کہ میرے کپڑے کہاں پر ہیں، لیکن اس کی بات مکمل کرنے سے پہلے ہی باران نے اسے غور سے دیکھا اور ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ بولا، تمہارے لیے کپڑے میں نے الماری میں ہینگ کر دیے ہیں، جاؤ جا کر تبدیل کر لو۔ اب کی مرتبہ باران کا لہجہ کافی نرم تھا۔ ایک لمحے کے لیے تو جانیہ کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ وہ دوبارہ پھر بولی، یعنی آپ کو پتا تھا کہ آپ مجھے یہاں پر لائیں گے؟ باران کندھے اچکا کر اب کھڑکی سے تھوڑا دور کاؤنٹر پر آ بیٹھا اور لاپرواہی کے انداز میں بولا، میں تمہیں ہر سوال کا جواب دینے کا پابند نہیں ہوں، لیکن ایک بات اچھی طرح سمجھ لو، تم میری بیوی ہو اور اپنی بیوی کی ہر ضرورت پورا کرنا میں اچھی طرح جانتا ہوں۔ جاؤ اب، اس سے پہلے کہ میں اپنے اوپر بندے ضبط کے بند توڑ دوں، کیونکہ تمہارا حسن چیخ چیخ کر مجھے اپنی جانب بلا رہا ہے۔ یہ سنتے ہی جانیہ ایک جھٹکے سے کمرے میں داخل ہوئی اور کمرے کا دروازہ اندر سے بند کر لیا۔ اس کا دل بری طرح دھڑک رہا تھا، یوں لگ رہا تھا کہ ابھی سینہ چیر کر باہر آ جائے گا۔ چند لمحے تو وہ یوں ہی دروازے کے ساتھ کھڑی رہی جب باہر سے باران کی پھر آواز کانوں میں پڑی، جانیہ دروازے کے ساتھ کھڑے ہونے کا کوئی فائدہ نہیں، جلدی کپڑے تبدیل کر کے باہر آؤ۔ اس نے حیرت سے مڑ کر دیکھا کیونکہ دروازے پر کوئی بھی کھڑکی نہیں تھی جہاں سے باران اسے دیکھ سکتا۔ اس نے گھبرا کر کمرے میں دیکھا کہ کہیں کوئی کیمرہ تو نہیں لگا، تبھی دروازہ کھول کر دوبارہ پھر باران کے سامنے آ کھڑی ہوئی۔ باران اس کی بات کو سمجھتے ہوئے مسکرا کر بولا، اتنا بھی بیوقوف نہیں ہوں، تمہیں دیکھنے کے لیے مجھے کسی کیمرے کے سہارے کی ضرورت نہیں ہے، اگر مجھے دیکھنا ہو تو میں یوں بھی دیکھ سکتا ہوں۔ جاؤ شاباش، اب مزید تنگ مت کرو۔ یہ کہتے ہوئے اس نے اپنی سگریٹ ایشٹرے میں گرا کر نئی سگریٹ جلا لی تھی۔ جانیہ کی حالت کافی خراب تھی، چہرے اور ماتھے پر پسینہ چھایا ہوا تھا۔ وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی دوبارہ پھر کمرے میں داخل ہو گئی۔ کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا باران اور اس کے نکاح کو تقریباً 1.5 مہینہ ہو گیا تھا، اور یہ پہلی مرتبہ تھا کہ ان دونوں کی یوں باقاعدہ طور پر ملاقات ہوئی تھی، ورنہ پہلے تو وہ دونوں کبھی بھی ایک دوسرے سے بات نہیں کرتے تھے۔ نکاح کے بعد باران جتنی تیزی سے وہاں سے گیا تھا، جانیہ کو یقین ہو چکا تھا وہ اس سے شادی کے لیے بالکل بھی رضامند نہیں ہے۔ وہ دن تھا کہ جانیہ نے باران سے اپنی تمام امیدیں ختم کر لی تھیں۔ اس کے بعد کئی مرتبہ ان کے گھر باران کا آنا جانا ہوا، لیکن پھر بھی نہ اسے کوئی گھبراہٹ ہوئی نہ ہی کوئی خوشی، کیونکہ وہ جانتی تھی باران اس کے لیے کوئی جذبات رکھتا ہی نہیں۔ اس نے تو پہلے دن سے لے کر اب تک اپنے دل میں اس کے لیے کوئی بھی جذبہ نہیں آنے دیا۔ خیر، وہ کمرے میں واپس گئی اور جا کر الماری کھولی۔ سامنے ایک بے حد مخفی سا ریشمی جوڑا لٹکا ہوا تھا۔ چند لمحے تو کھڑی وہ کپڑوں کو گھورتی رہی کہ اب آدھی رات کو اتنا ریشمی جوڑا پہن کر وہ کون سا کسی پارٹی میں جا رہی ہے، لیکن اب مجبوری تھی کیونکہ اس کے علاوہ کوئی اور کپڑے بھی وہاں پر موجود نہیں تھے، تو چپ چاپ وہی گرے کلر کا جوڑا اٹھا کر پہن لیا۔ جب دوپٹے کی تلاش کے لیے ہاتھ ادھر ادھر بڑھائے تو وہاں پر دوپٹہ نہ ڈاٹ تھا۔ وہ ایک دم پریشان ہو گئی، پھر اپنا وہی پہلا گیلا دوپٹہ اپنے اوپر اوڑھ کر باہر چلی آئی تو باران چند لمحے تو اس کے حسن کو دیکھ کر مبہوت ہو گیا، پھر دوپٹے پر نگاہ پڑتے ہی حیرت سے بولا، تم یہ والا دوپٹہ کیوں لے آئی ہو؟ اس جوڑے کا دوپٹہ کہاں پر ہے؟ وہ دھیرے سے بولی، اگر ہوتا تو ضرور لیتی، نہیں تھا تو یہ لیا ہے۔ نہیں دوپٹہ ہوگا، مجھے اچھی طرح یاد ہے، کیا اس طرح کے جوڑوں کے ساتھ کبھی دوپٹے نہیں ہوتے؟ یہ بول کر وہ دوبارہ اٹھا اور الماری کو پورا کنگال مارا، لیکن وہاں پر دوپٹہ بالکل بھی نہیں تھا۔ اس نے یہ جوڑا کافی جلدی میں لیا تھا، شاید اسی وجہ سے وہ یہ دھیان نہیں کر پایا تھا کہ دوپٹہ ساتھ ہے یا نہیں۔ شاید میری ہی غلطی ہے کہ میں نے دھیان نہیں دیا، لیکن یہ نیلا دوپٹہ تمہارے اور اس جوڑے دونوں کی حسن کو پھیکا کر رہا ہے۔ یہ بول کر باران نے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا اور اس کے گلے سے دوپٹہ اٹھا کر صوفے کی پشت پر رکھنے لگا۔ جیسے ہی وہ دوپٹہ اس نے اتارا تو جانیہ نے جھٹکے سے وہ دوپٹہ اس کے ہاتھ سے کھینچ کر دوبارہ پھر اپنے گلے میں لپیٹ لیا اور جلدی سے کانپتے ہوئے لہجے میں بولی، باران پلیز، میں انکمفرٹیبل ہو رہی ہوں۔ چند لمحے تو وہ اسے کھڑا دیکھتا رہا، پھر سنجیدگی سے بولا، میں شوہر ہوں تمہارا، مجھے نہیں لگتا میرے سامنے تمہیں یوں انکمفرٹیبل ہونا چاہیے۔ مگر جانیہ نے اس کی بات کا کوئی بھی جواب نہیں دیا، بس اپنی نگاہوں کا رخ نیچے فرش کی جانب کر لیا۔ واقعی میں وہ سچویشن کافی آکورڈ اور عجیب ہو چکی تھی۔
اور اگر میں کہوں کہ مجھے یہ رنگ برنگا دوپٹہ تمہارے اس حسین جوڑے کے ساتھ بالکل بھی اچھا نہیں لگ رہا تو پھر؟ یہ کہتے ہوئے بہران نے قدم آگے بڑھایا تو وہ گھبرا کر بولی، رات بہت ہو رہی ہے، خدا کا نام ہے مجھے میرے گھر چھوڑ دیں، میرے گھر والے پریشان ہو رہے ہوں گے۔ یہ کہتے ہوئے وہ واقعی میں کافی زیادہ ڈری ہوئی تھی۔ اور تمہیں کیوں لگتا ہے کہ میں تمہاری بات مان لوں گا؟ جانیہ، مجھے یہ دوپٹہ تمہارے گلے میں بالکل بھی اچھا نہیں لگ رہا۔ اس پر جانیہ نے اسے سخت نگاہوں سے دیکھا اور سنجیدگی سے بولی، میں کچھ نہیں کر سکتی، پلیز آپ مجھے میرے گھر چھوڑ دیں۔ بہران ایک قدم اور آگے آیا، تو کیا تب تم انکمفرٹیبل نہیں ہو رہی تھیں جب بارش میں تمہارے تمام کپڑے بھیگ چکے تھے؟ یہ کہتے ہوئے بہران کا لہجہ ایک دم بھاری ہونے لگا۔ پلیز، اب کی مرتبہ پلیز کہتے ہوئے جانیہ کی آنکھوں میں موٹے موٹے آنسو تھے اور ایک لمحے کے لیے بہران جہاں تھا وہیں کا وہیں کھڑا ہو کر رہ گیا۔ اسے یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ کوئی لڑکی روتے ہوئے اس قدر معصوم بھی لگ سکتی ہے۔ ساتھ والے کمرے میں آئرن پڑی ہوئی ہے، تم اپنے گیلے کپڑے اس سے آئرن کر لو اور ان کو پہن لو، کیونکہ اگر تم یہ کپڑے پہن کر گھر جاؤ گی تو گھر والوں کو کیا جواب دو گی؟ یہ کہتے ہوئے بہران واپس صوفے پر آ بیٹھا اور دوبارہ پھر سگریٹ نکال کر پھونکنے لگا۔ یہ بات سنتے ہی جانیہ کی جان میں جان آئی اور وہ بھاگتے ہوئے کمرے کی طرف بڑھی، پھر فٹافٹ اپنے کپڑے اٹھا کر دوسرے کمرے میں جا کر استری کیے اور تھوڑی دیر بعد اپنے پرانے حلیے میں وہ باہر اس کے سامنے کھڑی تھی۔ اسے دیکھتے ہی بہران فوراً کھڑا ہو گیا اور لمبے لمبے ڈھک بھرتا اپنے ساتھ لیے باہر نکل آیا۔ جانیہ کے ہاتھ پیر کانپ رہے تھے، وہ یہی نہیں سمجھ پا رہی تھی کہ وہ رات کے اس وقت اسے یہاں پر لایا تو لایا کیوں، اور پھر اب لے جانے کی بھی اچانک بات کر دی۔ خیر، گاڑی میں مکمل طور پر خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ اچانک اسے ایک ڈھابے کے باہر بہران نے گاڑی روکی اور اس سے پوچھا، کیا تم چائے پیو گی؟ مگر جانیہ نے منع کر دیا اور بے بسی سے بولی، پلیز مجھے دیر ہو رہی ہے، آپ واپسی پر پی لیجئے گا۔ یہ بات سن کے بہران کے چہرے پر ایک مسکراہٹ پھیل گئی۔ اس نے پوری سپیڈ کے ساتھ گاڑی چلانا شروع کر دی۔ تھوڑی ہی دیر میں وہ یہیں تنگ و تاریک گلیوں میں پہنچ چکے تھے جہاں پر جانیہ مکین تھی۔ وہی مہک، وہی تنگ تنگ گلیاں، وہی چھتوں پر بجلی کی تاروں کا بچھا جال۔ وہاں پہنچتے ہی جانیہ نے جیسے ہی دروازہ کھولنے کی کوشش کی تو وہ لاک تھا۔ اس نے گھبرا کر بہران کی طرف دیکھا جو اسٹیئرنگ پر ہاتھ باندھے اس سے ہی دیکھ رہا تھا۔ بہران، پلیز دروازہ کھول دینا، مجھے دیر ہو رہی ہے۔ کاش کہ یہ خیال پہلے بھی آ جاتا کہ تمہیں دیر ہو رہی ہے اور تم جلدی گھر چلی جاتی، لیکن ایک بات اچھی طرح یاد رکھو، آئندہ تمہیں اکیڈمی سے واپس آتے ہوئے بالکل بھی دیر نہیں ہونی چاہیے، ورنہ میں کہیں پر بھی پہنچ جاؤں گا اور دوبارہ تمہیں لے گیا تو پھر اتنی جلدی نہیں چھوڑوں گا۔ یہ کہتے ہوئے بہران کا لہجہ ایک دم معنی خیز ہو گیا۔ جانیہ کے پورے بدن میں ایک پھریری سی دوڑ گئی۔ آپ مجھے دھمکا رہے ہیں؟ نفی میں سر ہلاتے ہوئے بہران نے دروازہ کا لاک کھولا اور سنجیدگی سے بولا، دھمکایا انہیں جاتا ہے جن پر آپ کا اختیار نہ ہو، میرا تم پر مکمل اختیار ہے، اور یہ میری بڑائی سمجھو کہ تمہارے اور اپنے درمیان آئے ان فاصلوں کو ختم کر کے تمہیں مزید دکھ نہیں دے رہا، تو بہتر ہے کہ تم بھی مجھے پریشان مت کرو۔ یہ بات سنتے ہی وہ چپ چاپ گاڑی سے باہر نکلی تو بہران پھر بولا، وہاں تو چائے نہیں پینے دی، کیا ابھی گھر آنے کا بھی نہیں بولو گی؟ نہیں، یہ بول کر وہ تیز سے اس قدم اٹھاتی گھر کی جانب بڑھ گئی۔ اب اسے تایا ابا کی پریشانی تھی، پتہ نہیں وہ کیا اور کیا نہیں۔ جیسے ہی گھر کے دروازے پر پہنچی تو تایا ابا پہلے سے ہی دروازہ کھول رہے تھے۔ وہ انہیں دیکھتے ہی اس سے پہلے کہ اپنی صفائیاں دینے لگتی، تایا ابا نے اس کے پیچھے مسکرا کر دیکھتے ہوئے نرمی سے کہا، اور بہران بیٹے کیسے ہو، آؤ اندر۔ اس بات پر وہ اچھل کر پیچھے دیکھتے ہوئے کافی زیادہ حیران ہوئی۔ وہ تو اس کے سامنے گاڑی میں بیٹھا تھا، لیکن پھر اچانک یوں اس کے پیچھے آنا، یہ بات سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ بہران نے نفی میں سر ہلایا اور نرمی سے بولا، بس انکل میں چلوں گا، موم سے ملوانا تھا، بتایا تو تھا نا میں نے آپ کو کہ ان کی طبیعت نہیں ٹھیک اور وہ جانیہ سے ملنا چاہتی تھی، تبھی تھوڑی دیر ہو گئی۔ ارے نہیں بیٹے، کوئی بات نہیں، پریشانی کیسی، تمہاری بیوی ہے، ہمیں کیا اعتراض ہوگا۔ جانیہ حیرت سے یہ سارا منظر دیکھ رہی تھی، پھر بہران نے مسکرا کر اسے دیکھا اور جانے کے لیے واپس قدم بڑھا دیے۔ وہ بھی خاموشی سے گھر کے اندر داخل ہو گئی، وہ جو کافی گھبرا رہی تھی کہ سبھی لوگ سوال کریں گے کہ وہ کہاں تھی اور نہ جانے وہ کیا جواب دے گی۔ یہ سوچ سوچ کر دماغ ہلکان ہو رہا تھا۔ یہ تمام معاملہ ایک لمحے میں ہی ٹھیک ہو چکا تھا۔ بہران نے پہلے ہی انہیں آگاہ کر دیا تھا کہ جانیہ اس کے ساتھ اس کے گھر ہے کیونکہ اس کی ماں کی طبیعت نہیں ٹھیک اور وہ اسے اپنی ماں سے ملوانے کے لیے لایا ہے۔ یہ جان کر وہ کافی حد تک پرسکون ہو گئی تھی۔ جانیہ نے کمرے کا دروازہ بند کیا اور پشت اس سے ٹکا دی۔ کمرے کی مدھم روشنی میں اسے ہر چیز بدلی سی لگ رہی تھی۔
وہی پرانا لکڑی کا بستر، میز پر دھری کتابیں اور دیوار پر لگی گھڑی کی ٹک ٹک، سب کچھ ویسا ہی تھا، مگر اس کے اندر جیسے کوئی طوفان تھمنے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ اس نے اپنے ہاتھوں کو دیکھا جو اب بھی ہلکا سا لرز رہے تھے، اور بہران کا وہ تیکھا لہجہ، اس کی آنکھوں میں موجود وہ عجیب سی تپش، اور پھر آخر میں تایا ابا کے سامنے اتنی صفائی سے گھڑا گیا وہ جھوٹ، وہ چاہ کر بھی ان سوچوں سے پیچھا نہیں چھڑا پا رہی تھی۔ اس نے بیڈ پر بیٹھتے ہوئے اپنے بال کھول دیے، گیلے بالوں کی نمی اب بھی اس کے شانوں پر محسوس ہو رہی تھی، جو اسے بار بار اس بارش اور اس اپارٹمنٹ کی یاد دلا رہی تھی۔ وہ چاہتا کیا ہے؟ اس نے خود سے سوال کیا۔ 1 مہینے تک جس شخص نے مڑ کر دیکھنا گوارا نہ کیا، وہ اچانک اس قدر با اختیار کیسے ہو گیا؟ وہ بہران کے بارے میں جتنا سوچتی، الجھن اتنی ہی بڑھتی جاتی۔ اس کی وہ باتیں، تمہارا حسن مجھے مجبور کر رہا ہے، ان الفاظ کی گونج جانیہ کے کانوں میں لوہے کے گرم پگھلے ہوئے قطروں کی طرح اتر رہی تھی۔ اسے بہران سے نفرت تھی، اس زبردستی کے رشتے سے بیزاری تھی، مگر آج پہلی بار اسے اس نفرت کے پیچھے چھپی ایک انجانی سی دہشت محسوس ہو رہی تھی، جسے اندر ہی اندر پگھلا رہی تھی۔ وہ پوری رات کروٹیں بدلتی رہی، جب بھی آنکھ لگتی اسے بہران کا وہ چہرہ دکھائی دیتا، جب اس نے اس کا جبڑا اپنے ہاتھ میں دبوچا تھا۔ وہ غصہ تھا یا کچھ اور؟ اس کشمکش میں فجر کی اذان ہو گئی، اور وہ بے خواب آنکھوں کے ساتھ بستر سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ اگلا دن اکیڈمی میں بے حد بوجھل گزرا۔ سارا وقت اس کی نظریں اکیڈمی کے گیٹ پر جمی رہیں کہ کہیں وہ کالی گاڑی دوبارہ وہاں نہ آ کھڑی ہو، لیکن چھٹی کے وقت وہاں کوئی بھی نہیں تھا۔ اس نے سکون کا سانس لیا اور تیز قدموں سے گھر کی طرف چلنے لگی۔ وہ بھی بازار کے موڑ پر پہنچی ہی تھی کہ اچانک ایک شور مچا، لوگوں کا ہجوم ایک طرف بھاگ رہا تھا۔ کسی سیاسی جلوس یا احتجاج کی وجہ سے راستہ بلاک ہو چکا تھا۔ جانیہ نے راستہ بدلنے کی کوشش کی اور ایک تنگ گلی میں مڑ گئی تاکہ دوسری طرف سے نکل سکے۔ گلی کے اختتام پر وہ بھی مین روڈ پر قدم رکھنے ہی والی تھی کہ ایک دم ایک سیاہ رنگ کی چمچماتی گاڑی سڑک پر کنارے آ کر رکی۔ جانیہ ٹھٹک کر رک گئی۔ گاڑی کا پچھلا دروازہ کھلا اور ایک باروب شخصیت باہر نکلی۔ وہ بہران نہیں تھا، بلکہ اس کا کوئی بزنس پارٹنر لگ رہا تھا، مگر جیسے ہی جانیہ نے آگے بڑھنے کی کوشش کی، ڈرائیونگ سیٹ کا دروازہ کھلا اور وہ شخص باہر نکلا جس کے تصور سے وہ رات بھر لڑتی رہی تھی۔ بہران نے سن گلاسز اتارے اور بے حد سکون سے گاڑی کی چھت پر ہاتھ رکھتے ہوئے اسے دیکھا۔ اس کے چہرے پر وہی پر اسرار مسکراہٹ تھی جو جانیہ کے اعصاب چھل کر دینے کے لیے کافی تھی۔ وہ جیسے وہیں گالی کے دہانے پر منجمد ہو کر رہ گئی۔ ارد گرد کا شور، لوگوں کی آوازیں، ٹریفک کا ہوگا، سب کچھ جیسے پس منظر میں چلا گیا تھا۔ اس کے سامنے صرف بہران تھا جو اب دھیرے دھیرے قدم اٹھاتا اس کی طرف بڑھ رہا تھا۔ میں نے کہا تھا نا جانیہ، میں کہیں بھی پہنچ سکتا ہوں۔ اس کا لہجہ اتنا دھیما تھا کہ صرف جانیہ ہی سن سکتی تھی، مگر اس میں چھپی کاٹ کسی خنجر سے کم نہ تھی۔ جانیہ نے پیچھے ہٹنے کی کوشش کی، لیکن اس کی پشت گلی کی ٹھنڈی دیوار سے جا لگی۔ وہ ایک بار پھر اس کے حصار میں تھی، اور اس بار وہاں نہ بارش تھی نہ ہی کوئی اپارٹمنٹ کا کمرہ، صرف وہ دونوں تھے اور سرعام دھڑکتا جانیہ کا خوف زدہ دل۔ بہران اس کے بالکل سامنے آ کھڑا ہوا۔ جانیہ نے اپنے بیگ کی پٹی کو مضبوطی سے تھاما اور نظریں جھکا لیں۔ آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ میں گھر جا رہی ہوں۔ اس کی آواز میں کپکپاہٹ تھی، جیسے وہ چھپانے کی کوشش کر رہی تھی۔ بہران نے گہرا سانس لیا اور تھوڑا جھک کر اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ گھر جا رہی ہو یا مجھ سے بھاگ رہی ہو؟ کر رہا تو بڑی جلدی میں تھی، اب کیا ہوا؟ اس کے لہجے میں وہی پرانا طنز تھا۔ جانیہ نے ہمت جمع کی اور نظریں اٹھا کر اسے دیکھا۔ بھاگ کیوں رہی ہوگی؟ ہمارا رشتہ ہی ایسا ہے کہ ایک دوسرے کے سامنے آنے کا کوئی جواز نہیں بنتا۔ کل جو ہوا وہ ایک مجبوری تھی، اسے اپنی عادت مت بنائیں۔ بہران کو ماتھے پر بل پڑے۔ اس نے اچانک جانیہ کا راستہ روکتے ہوئے اپنا ہاتھ دیوار پر ٹکا دیا۔ عادت؟ جانیہ، تم شاید بھول رہی ہو، تم میری من کو ہو، میں جہاں چاہوں جب چاہوں تمہیں روک سکتا ہوں، اور رہی بات جواز کی تو تمہارا یہ رویہ مجھے وہ جواز خود فراہم کر رہا ہے۔ بہران پلیز، یہ سڑک ہے، کوئی تماشا مت کھڑا کریں، لوگ دیکھ رہے ہیں۔ جانیہ نے گھبرا کر ادھر ادھر دیکھا، اسے ڈر تھا کہیں کوئی جاننے والا نہ دیکھ لے۔ بہران ایک سرد سی ہنسی۔ لوگوں کی فکر ہے تمہیں، مگر میری نہیں۔ کل رات میں نے تمہارے گھر والوں کے سامنے تمہاری لاج رکھی، اس کا شکریہ ادا کرنے کی بجائے تم مجھے حدیں سکھا رہی ہو۔ میں نے شکریہ ادا کرنے کو نہیں کہا تھا آپ سے، وہ جھوٹ آپ نے اپنی ساکھ بچانے کے لیے بولا ہوگا، میرے لیے نہیں۔ جانیہ کے تیکھے لہجے میں جواب دیا۔ بہران کی آنکھوں میں غصے کی لہر دوڑی۔ اس نے جانیہ کے قریب ہوتے ہوئے سرگوشی کی۔ میری ساکھ؟ جانیہ، تم جانتے ہو مجھے ان باتوں کی پرواہ نہیں ہے۔ میں نے وہ سب اس لیے کیا تاکہ تمہارے تایا ابا تمہیں سڑک پر بھیگنے کا تانا نہ دے سکیں، لیکن لگتا ہے تمہیں نرمی راس نہیں آتی۔ وہ بھی جواب دینے ہی والی تھی کہ بہران نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے گاڑی کی طرف کھینچا۔ بیٹھو گاڑی میں۔
نہیں، میں نہیں جاؤں گی، مجھے گھر جانا ہے۔ جانیہ نے اپنا ہاتھ چھڑانے کی کوشش کی۔ میں تمہیں گھر ہی چھوڑنے آیا ہوں، لیکن سیدھے راستے سے نہیں۔ تمہارے تایا ابا سے بات ہو چکی ہے، آج تم میرے ساتھ میرے گھر جا رہی ہو۔ میری ماں تمہارا انتظار کر رہی ہیں، اور اس بار یہ کوئی جھوٹ نہیں ہے۔ باران کا لہجہ اتنا حتمی تھا کہ جانیہ کے پاس انکار کی گنجائش ہی نہ رہی۔ جانیہ نے گاڑی کا دروازہ کھولا اور خاموشی سے اندر بیٹھ گئی۔ باران نے دوسری طرف سے آ کر ڈرائیونگ سیٹ سنبھالی اور گاڑی سٹارٹ کر دی۔ اگلی بار جب میں کہوں کہ بیٹھو تو بحث مت کرنا، مجھے انتظار کرنا پسند نہیں، اس نے اسٹیئرنگ گھماتے ہوئے سپاٹ لہجے میں کہا۔ جانیہ نے کھڑکی سے باہر دیکھتے ہوئے سوچا، یہ شخص اسے کبھی سکون سے جینے نہیں دے گا۔ ہم وہاں کتنی دیر رکیں گے؟ اس نے دھیمی آواز میں پوچھا۔ باران نے اس کی طرف دیکھے بغیر جواب دیا، جب تک میرا دل چاہے گا۔ اب چپ چاپ بیٹھی رہو، اس سے پہلے کہ میرا ارادہ بدل جائے اور میں تمہیں واپس اسی اپارٹمنٹ لے جاؤں۔ یہ سنتے ہی جانیہ کے ذہن میں کل رات کی یادیں تازہ ہو گئیں اور وہ خاموش ہو گئی۔ باران نے حویلی کے باہری برکم لکڑی کے دروازے کو دھکیلا تو اندر کی خاموشی جانیہ کے اعصاب پر سوار ہونے لگی۔ وہ خاموشی سے اس کے پیچھے چلتی رہی، یہاں تک کہ وہ دونوں اوپر کی منزل پر موجود ایک کشادہ کمرے کے سامنے پہنچ گئے۔ باران نے دروازہ کھولا تو سامنے بیڈ پر اس کی ماں سہارے سے بیٹھی کسی گہری سوچ میں گم تھی۔ جانیہ کو دیکھتے ان کے مرجھائے ہوئے چہرے پر ایک ٹھہری ہوئی مسکراہٹ آئی۔ آ گئی ہو تم؟ انہوں نے نحیف آواز میں کہا اور جانیہ کا ہاتھ تھام کر اپنے پاس بٹھا لیا۔ باران کچھ دیر خاموشی سے کمرے کے کونے میں کھڑا انہیں دیکھتا رہا، پھر بنا کچھ کہے باہر نکل گیا۔ جانیہ نے کافی دیر ان سے باتیں کی، انہیں دوائی دی اور جب ان کی آنکھ لگ گئی تو وہ کمرے سے باہر نکل آئی۔ اسے لگا تھا باران اسے گھر چھوڑنے کے لیے باہر ہی موجود ہوگا، مگر کوریڈور بالکل خالی تھا۔ وہ اسے ڈھونڈتی ہوئی سیڑھیوں کی طرف بڑھی کہ اچانک اسے بائیں جانب والے آخری کمرے سے کسی چیز کے گرنے کی آواز آئی۔ تجسس کے مارے اس کے قدم خود بخود اس سمت اٹھ گئے۔ کمرے کا دروازہ آدھا کھلا تھا۔ جانیہ نے جھانک کر دیکھا تو اندر ہبس اور اندھیرا تھا، صرف ایک پرانی میز رکھی تھی، لیمپ کی روشنی پورے کمرے میں پھیل رہی تھی۔ باران وہاں فرش پر بیٹھا تھا، اس کے سامنے ڈھیروں فائلیں اور کچھ پرانی تصویریں بکھری پڑی تھیں۔ آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ جانیہ نے دھیمی آواز میں پوچھا۔ باران ایک دم چونکا اور تیزی سے ایک تصویر کو فائلوں کے نیچے چھپا دیا۔ اس کی آنکھوں میں لرزتی ہوئی سرخی جانیہ کو بے چین کر گئی۔ وہ اٹھ کر اس کے قریب آیا۔ اس کے چہرے پر اب وہ روایتی روب نہیں تھا، بلکہ ایک عجیب سی تھکن تھی۔ تم ابھی تک گئی نہیں؟ اس نے جانیہ کے بے حد قریب آ کر پوچھا۔ اس کی آواز میں ایک کھردرا پن تھا۔ آپ نے کہا تھا کہ آپ چھوڑ کر آئیں گے۔ جانیہ نے اس کی آنکھوں میں جھانکنے کی کوشش کی، مگر باران نے رخ پھیر لیا۔ آج رات نہیں، رک جاؤ۔ اس نے اچانک جانیہ کا ہاتھ پکڑ کر اسے اپنی طرف کھینچا۔ جانیہ اس کے سینے سے جا ٹکرائی۔ باران نے اس کی کلائی پر اپنی گرفت مضبوط کی، مگر اس بار یہ گرفت حکم نہیں بلکہ ایک سہارا معلوم ہو رہی تھی۔ باران کیا ہوا ہے؟ آپ اتنے پریشان کیوں ہیں؟ جانیہ نے محسوس کیا کہ باران کے ہاتھ برف کی طرح ٹھنڈے تھے۔ باران نے جواب دینے کی بجائے اپنا سر جانیہ کے کندھے پر ٹکا دیا۔ اس کی گرم سانسیں جانیہ کی گردن کو چھو رہی تھیں، جس سے اس کے پورے وجود میں ایک سنسنی سی دوڑ گئی۔ کچھ سوالات کے جواب ادھورے ہی اچھے لگتے ہیں جانیہ، بس تھوڑی دیر ایسے ہی رہنے دو۔ جانیہ کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ اس کے ایک ہاتھ میں وہ پوری اسرار فائل تھی اور دوسری ہاتھ سے اس نے جانیہ کو اپنے حصار میں لے رکھا تھا۔ لمس میں ایک کشش تو تھی، مگر اس سے زیادہ ایک ایسا راز تھا جو جانیہ کو اندر ہی اندر خوفزدہ کر رہا تھا۔ باران، وہ تصویر وہ کس کی تھی؟ جانیہ نے ہمت کر کے پوچھا۔ باران نے ایک دم اسے خود سے الگ کیا اور اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے سرد لہجے میں بولا، کچھ چیزیں تمہاری سمجھ سے باہر ہیں اور بہتر ہے کہ وہ باہر ہی رہے۔ اس نے جانیہ کا ہاتھ چھوڑا اور الماری سے ایک چابی نکال کر اسے تھمائی۔ سامنے والا کمرہ تمہارا ہے، جا کر سو جاؤ۔ وہ اسے وہیں چھوڑ کر دوبارہ ان فائلوں میں گم ہو گیا۔ جانیہ کمرے سے باہر تو آ گئی، مگر اس کا ذہن اسی تصویر اور باران کے بدلتے ہوئے رویے پر اٹک گیا تھا۔ وہ شخص جو ابھی اسے اپنی پناہ میں لیے ہوئے تھا، ایک لمحے میں اتنا اجنبی کیسے ہو گیا؟ وہ اپنے کمرے میں آئی تو وہاں بیڈ پر وہی گرے کلر کا ریشمی جوڑا پڑا تھا جو وہ کل رات پہن چکی تھی۔ جانیہ کی حیرت کی انتہا نہ رہی۔ اسے احساس ہوا کہ باران اسے صرف اپنی ماں سے ملوانے نہیں لایا تھا، بلکہ اس حویلی کی دیواروں کے پیچھے کوئی ایسی کہانی تھی جس کا حصہ اب بھی وہ بن چکی تھی۔ جانیہ کمرے میں قدم تو رکھ چکی تھی، مگر اس کا ذہن اب بھی ان اسرار کمرے اور باران کی اس ادھوری تصویر میں اٹکا ہوا تھا۔ اور ریشمی جوڑا بیڈ پر ویسے ہی پڑا تھا، مگر اسے پہننے کی بجائے جانیہ نے فیصلہ کیا اس راز کی تہہ تک پہنچ کر رہے گی۔ اسے یقین تھا کہ باران کی اس اچانک بیزاری اور اس کے پیچھے چھپے دکھ کا تعلق اسی فائل سے ہے۔ وہ دبے پاؤں دوبارہ کوریڈور میں آئی۔ حویلی کی بڑی دیواروں پر پڑتے سائے اسے خوفزدہ کر رہے تھے، مگر تجسس خوف پر غالب تھا۔ وہ دوبارہ اسی کمرے کے سامنے پہنچی۔ دروازہ اب بھی تھوڑا سا کھلا تھا۔ باران وہاں موجود نہیں تھا، شاید وہ نیچے پانی لینے آیا یا ماں کے کمرے میں گیا تھا۔ جانیہ نے تیزی سے قدم رکھا اور ان فائلوں کو ٹٹولنے لگی جو میز پر بکھری پڑی تھی۔
اس کے ہاتھ لرز رہے تھے۔ جیسے اس نے فائلوں کے ڈھیر کو ہٹایا، اسے وہی پرانی تصویر نظر آئی۔ تصویر آدھی جلی ہوئی تھی، مگر اس میں موجود چہرہ صاف دکھائی دے رہا تھا۔ وہ ایک عورت تھی جس کی آنکھیں بالکل باران جیسی تھیں، مگر اس کے گلے میں موجود ہار جانیہ کے تایا ابا کی خاندانی تصویر میں موجود ایک زیور سے مشابہت رکھتا تھا۔ جانیہ بھی اس گتھی کو سلجھانے کی کوشش کر رہی تھی کہ اچانک کمرے میں روشنی کا ایک دھماکہ سا ہوا اور دروازہ زور سے ٹکرایا۔ جانیہ باران کی گرجدار آواز نے اسے وہیں منجمد کر دیا۔ وہ غصے سے بھرا ہوا اس کی طرف بڑھا۔ اس کی آنکھوں میں وحشت تھی جو جانیہ نے پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ اس سے پہلے کہ جانیہ تصویر واپس رکھ پاتی، باران نے اس کی گلائی اتنی قوت سے دبوچی کہ جانیہ کے منہ سے ایک چیخ نکل گئی۔ تمہاری ہمت کیسی میرے کمرے میں آنے کی؟ میں نے تمہیں منع کیا تھا نا؟ اس کا لہجہ کسی زخمی شیر کی طرح تھا۔ باران میری بات سنے، میں تو بس، جانیہ نے درد سے کراہتے ہوئے صفائی دینی چاہی، مگر باران نے اسے دیوار کے ساتھ لا کھڑا کیا۔ اس کا ہاتھ دوسری ہاتھ جانیہ کے جبڑے پر آ گرا۔ اسے بے حد قریب ہوتے وہ غصے سے پھنکارا۔ تم نے سمجھا کیا ہے خود کو؟ صرف اس لیے کہ میں نے تمہارے ساتھ تھوڑی نرمی برتی تو میری زندگی کے ان حصوں میں مداخلت کرو گی جہاں قدم رکھنے کی اجازت کسی کو نہیں ہے۔ باران کے ہاتھ کی گرفت جانیہ کی کلائی پر مزید سخت ہو گئی، یہاں تک کہ جانیہ کو اپنی ہڈیاں چٹکتی ہوئی محسوس ہونے لگیں۔ آپ مجھے تکلیف پہنچا رہے ہیں باران، چھوڑیں مجھے۔ جانیہ کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے، مگر باران پر جیسے جنون سوار تھا۔ تکلیف؟ تم نے ابھی تکلیف دیکھی ہی کہاں ہے جانیہ؟ اگر دوبارہ تم نے ان چیزوں کو ہاتھ لگانے کی کوشش کی تو میں بھول جاؤں گا کہ تم میری منکو ہو۔ اس نے جانیہ کو جھٹکے سے خود سے دور کیا، جس کی وجہ سے وہ توازن برقرار نہ رکھ پائی اور فرش پر گر گئی۔ اس کے ہاتھ سے وہ تصویر چھوٹ کر دوبارہ فائلوں کے ڈھیر میں گم ہو گئی۔ جانیہ فرش پر بیٹھی سسکیاں بھر رہی تھی اور اپنی سرخ ہوتی کلائی کو تھامے ہوئے اسے دیکھ رہی تھی۔ باران نے میز پر موجود تمام فائلیں اٹھائیں اور الماری میں رکھ کر اسے لوک کر دیا۔ اس کا رویہ اتنا شفاف تھا کہ جانیہ کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ وہی شخص ہے جس نے چند منٹ پہلے اپنا سر اس کے کندھے پر رکھا تھا۔ باہر نکلو یہاں سے ابھی، باران نے دروازے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے حکم دیا۔ جانیہ اٹھی اور لڑکھڑاتے قدموں سے باہر نکل آئی۔ اس کا دل بری طرح ٹوٹ چکا تھا۔ وہ راز تک تو نہیں پہنچ سکی، مگر اسے یہ ضرور معلوم ہو گیا کہ باران کے ماضی کی وہ دیوار اتنی اونچی ہے جسے پار کرنا اس کے لیے ناممکن ہے۔ وہ اپنے کمرے میں آ کر بیڈ پر ڈھیر ہو گئی۔ کلائی کا درد تو شاید وقت کے ساتھ کم ہو جاتا، مگر باران کے لہجے نے اس کی روح پر جو زخم لگایا تھا وہ گہرا تھا۔ اگلی صبح جب جانیہ کی آنکھ کھلی تو اسے کمرے میں ایک عجیب سی خاموشی محسوس ہوئی۔ وہ اٹھی اور آئینے میں اپنی کلائی دیکھی جہاں باران کی انگلیوں کے نیلے نشان ابھر آئے تھے۔ وہ نیچے جانے کے لیے نکلی تو اسے سیڑھیوں پر باران ملا۔ وہ تیار تھا، شاید آفس جانے کے لیے۔ جانیہ نے اسے دیکھا اس امید میں کہ شاید وہ اپنی رات والی حرکت پر شرمندہ ہو، مگر باران نے اسے ایک سرد نگاہ سے دیکھا اور بغیر کچھ کہے واپس پاس سے گزر گیا۔ باران سیڑھیاں اتر کر بیرونی دروازے تک گیا جہاں اس کی گاڑی کھڑی تھی۔ جانیہ وہیں کوریڈور میں ساکت کھڑی سے دیکھتی رہی۔ اس کا خیال تھا شاید باران اسے یہیں چھوڑ کر چلا جائے گا، مگر اچانک وہ رکا، ایک گہرا سانس لیا اور واپس جانیہ کی طرف مڑا۔ اس کے چہرے پر اب بھی وہی سختی تھی، مگر لہجے میں راہ جیسا جنون نہیں تھا۔ جاؤ اپنا بیگ اور سامان اٹھاؤ، میں تمہیں واپس گھر چھوڑنے جا رہا ہوں، اس نے سپاٹ لہجے میں کہا، اور جانیہ کے جواب کا انتظار کیے بغیر دوبارہ باہر کی طرف بڑھ گیا۔ جانیہ نے خاموشی سے اپنا سامان سمیٹا، وہ ریشمی جوڑا ویسے ہی وہاں پڑا رہ گیا۔ وہ گاڑی کے پاس پہنچی تو باران ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا تھا۔ جانیہ پچھلی سیٹ پر بیٹھنے لگی تو باران نے اسے ایک تیکھی نظر سے دیکھا۔ آگے بیٹھو، میں تمہارا ڈرائیور نہیں ہوں۔ جانیہ نے بنا کسی بحث کے اگلی سیٹ سنبھال لی۔ گاڑی خاموشی سے سڑک پر دوڑنے لگی۔ ابھی وہ حویلی کی حدود سے کچھ ہی دور نکلے تھے کہ بارش کی ہلکی ہلکی بوندیں ونڈو اسکرین پر گرنے لگیں۔ فضا میں ایک عجیب سا سکون اور بھوچل پن تھا۔ باران نے ایک ہاتھ سے اسٹیئرنگ تھاما ہوا تھا جبکہ دوسرا ہاتھ لاپرواہی سے گیئر پر تھا۔ اچانک اس نے گاڑی کی رفتار کم کی اور سائڈ پر روک دی۔ جانیہ نے حیرت سے اسے دیکھا۔ باران نے گاڑی کا انجن بند کیا اور اپنی سیٹ پیچھے کر کے جانیہ کی طرف مڑا۔ اس کی نظر جانیہ کی اس کلائی پر پڑی جہاں اب بھی نیلے نشان واضح تھے۔ اس نے دھیرے سے جانیہ کا ہاتھ اپنی گرفت میں لیا۔ جانیہ نے پیچھے ہٹانا چاہا، مگر باران نے اسے ایک نرم مگر مضبوط گرفت میں جکڑ لیا۔ درد ہو رہا ہے؟ اس نے دھیمی آواز میں پوچھا۔ اس کی انگلیوں کے پور اس نشان کو سہلا رہے تھے۔ یہ لمس اتنا غیر متوقع اور سحر انگیز تھا کہ جانیہ کی سانسیں رکنے لگیں۔ وہ اس کے اتنے قریب تھا کہ جانیہ اس کے پرفیوم کی خوشبو کو محسوس کر سکتی تھی۔ باران نے جھک کر اس کی کلائی پر اپنے لب رکھ دیے جیسے وہ رات والے زخم کی تلافی کر رہا ہو۔ جانیہ کی آنکھیں خود بخود بند ہونے لگیں۔ اس لمحے میں ایک عجیب سی کشش تھی جسے سب کچھ بھلا دینے پر اکسا رہی تھی۔ باران، جانیہ نے سرگوشی کی۔ بولو، اس نے جانیہ کو ہاتھ کو چھوڑے بغیر اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ رات آپ نے ایسا کیوں کیا؟ وہ تصویر، وہ کون تھی جس کے لیے آپ اتنے پتھر دل ہو گئے؟ جانیہ نے جیسے ہی وہ سوال کیا، فضا کا زہر ایک لمحے میں ٹوٹ گیا۔ باران کا ہاتھ یکدم
جمد ہو گیا۔ اس کی آنکھوں میں موجود وہ نرمی لمحوں میں غائب ہو گئی اور وہاں دوبارہ وہی سرد مہری لوٹ آئی۔ اس نے جھٹکے سے جانیہ کا ہاتھ چھوڑا اور دوبارہ اسٹیئرنگ تھام لیا۔ میں نے کہا تھا نا کچھ حدیں پار مت کرنا۔ اس کی آواز اب برف کی طرح ٹھنڈی تھی۔ اس نے گاڑی سٹارٹ کی اور انجن کی آواز کے ساتھ ہی اس کے چہرے پر ایک دیوار سے کھڑی ہو گئی۔ باقی کا راستہ مکمل خاموشی میں گزرا۔ جانیہ نے ایک کئی بار دیکھنا چاہا، کچھ کہنا چاہا، مگر برہان کا چہرہ اب ایک سپاٹ کتاب کی طرح تھا جسے پڑھنا ناممکن تھا۔ وہ دوبارہ وہی اجنبی بن چکا تھا جسے کل رات ملا تھا۔ جیسے ہی گاڑی جانیہ کے گھر کی گلی میں داخل ہوئی، اس نے گھر کے دروازے سے ذرا پہلے ہی بریک لگا دی۔ اترو۔ اس نے کھڑکی سے باہر دیکھتے صرف ایک لفظ کہا۔ جانیہ نے اسے دکھ بھری نظر سے دیکھا۔ اس کی آنکھیں بھی بھر آئیں۔ وہ خاموشی سے اتری۔ جیسے اس نے دروازہ بند کیا، برہان نے پیچھے مڑے بغیر پوری سپیڈ کے ساتھ گاڑی آگے بڑھا دی اور جانیہ وہاں دھول اور اداسی کے درمیان اکیلی کھڑی رہ گئی۔ جانیہ ابھی اپنے آنسو صاف کر رہی تھی۔ اسے محسوس ہوا اس کے بیگ کے کونے میں کوئی چیز پھنسی ہوئی ہے۔ اس نے ہاتھ ڈالا تو وہی آدھی جلی ہوئی تصویر تھی جو شاید رات والی چھینا چپٹی میں اس کے بیگ میں گر گئی۔ اس کا دل زور سے دھڑکا۔ یہ راز اب اس کے پاس تھا، مگر اس کی قیمت برہان کی مکمل خاموشی کی صورت میں اسے چکانی پڑ رہی تھی۔ وہ تصویر لے کر شام کو طیبہ کے پاس پہنچ چکی تھی۔ طیبہ کے کمرے میں پھیلا سکوت جانیہ کے دل کی دھڑکنوں سے زیادہ بھاری تھا۔ وہ تصویر جو اس کے ہاتھ میں لرز رہی تھی، اس پر جمی گد برسوں پرانے دبے ہوئے نوحوں کی گواہی دے رہی تھی۔ طیبہ کی آنکھیں اس تصویر کو دیکھتے ہی کسی گہری کھائی میں اتر گئیں۔ طیبہ یہ کون ہے؟ اس تصویر کا ہمارے خاندان سے کیا تعلق ہے؟ جانیہ نے اپنی آواز کو مستحکم رکھنے کی کوشش کی۔ اس نے یہ نہیں بتایا کہ یہ تصویر اسے برہان کے کمرے سے ملی۔ وہ ابھی اپنے پتوں کو سینے سے لگائے رکھنا چاہتی تھی۔ طیبہ نے ایک لمبی آہ بھری۔ ان کا چہرہ لمحوں میں برسوں پرانا لگنے لگا۔ یہ تمہاری پھوپھی زلیخا ہے، ہمارے خاندان کا وہ زخم جو کبھی نہ بھر سکا۔ اس نے ایک ایسے شخص سے محبت کی تھی جو ہمارے مرتبے اور برادری سے باہر تھا۔ تمہارے چچا اور تایا نے اسے اپنی غیرت کا مسئلہ بنا لیا۔ ایک ایسی کالی رات آئی جس نے سب کچھ راکھ کر دیا۔ زلیخا کے شوہر کو نشانہ بنایا گیا اور پھر زلیخا کو بھی مار دیا گیا۔ جانیہ کا سانس سینے میں اٹک گیا۔ انہیں یہ علم نہیں تھا کہ زلیخا اور اس کا شوہر تو مارا گیا، مگر اس کا بیٹا زندہ رہا، جسے شاید کسی اور نے پالا تھا، جسے برہان اپنی زندگی مانتا تھا۔ وہ دراصل زلیخا کی وہ وفادار ملازمہ تھی جس نے اس کڑے وقت میں ان کا ساتھ دیا اور برہان کی پرورش ایک شہزادے کی طرح کی اور اسے چھپا کر رکھا۔ جانیہ اگلے 2-3 دن تک ایک عجیب سی ذہنی کرب اور کشمکش میں مبتلا رہی۔ وہ جب بھی برہان کا چہرہ یاد کرتی، اسے اس کی آنکھوں میں وہ نفرت نہیں بلکہ ایک معصوم بچے کی طرف نظر آتی جو اپنی ماں کے آنسوؤں کا حساب مانگ رہا تھا۔ اسے رہ رہ کر برہان کا وہ جملہ یاد آتا، تم میری بیوی ہو اور میرا تم پر مکمل اختیار ہے۔ اب اسے سمجھ آیا وہ اختیار محبت کا نہیں، ایک فاتح کا اپنے قیدی پر روب تھا۔ تیسرے دن کی شام جب بارش کے بعد مٹی کی سوندھی خوشبو ہواؤں میں رچی بسی تھی، جانیہ نے فیصلہ کر لیا وہ اب اس خاموشی کا بوجھ مزید نہیں اٹھا سکتی۔ اس نے خاموشی سے چادر اوڑھی اور کسی کو بتائے بغیر حویلی کی طرف روانہ ہو گئی۔ حویلی کے لون میں برہان اکیلا بیٹھا تھا۔ اس کے سامنے وہی پرانی فائلوں کا ڈھیر تھا اور ہاتھ میں سگریٹ جس کا دھواں اس کے چہرے کے گرد ایک پراسرار حالہ بنا رہا تھا۔ جانیہ کو اپنے قریب پا کر اس نے مڑ کر دیکھا۔ اس کی نظروں میں وہی سرد مہری تھی، مگر اس بار جانیہ کے قدموں میں لرزش نہیں تھی۔ پھر آ گئی ہو؟ کیا تمہارے طیبہ نے تمہیں بتایا نہیں کہ اس دہلیز پر تمہارا نام تمہاری موت بھی ہو سکتا ہے؟ آخر جملہ برہان نے سرگوشی کے انداز میں کہا اور ساتھ ہی سگریٹ کا دھواں بھی فضا میں اڑایا۔ جانیہ اس کے بالکل قریب آ کر کھڑی ہو گئی۔ طیبہ کو تو یہ بھی نہیں پتا کہ آپ کی اس بہن کے بیٹے ہیں جسے وہ برسوں پہلے کھو چکے ہیں۔ وہ تو آپ کو ایک معصوم انسان سمجھتے ہیں۔ برہان کے ہاتھ سے سگریٹ چھوٹ کر نیچے گر گئی۔ اس کی آنکھیں حیرت اور غصے سے پھیل گئیں۔ تم نے کیا کہا؟ میں سب جان گئی ہوں برہان۔ وہ تصویر، وہ ملازمہ جسے آپ ماں کہتے ہیں، اور انتقام جس کی بھٹی میں آپ خود کو جلا رہے ہیں۔ جانیہ کی آواز میں ایک ایسا درد تھا جس نے برہان کے اندر کی دیواروں کو ہلا کر رکھ دیا۔ اب میرے گھر والوں سے بدلہ لینا چاہتے ہیں نا؟ لیجیے، میں حاضر ہوں، میں آپ کی منقوں ہوں، آپ کا حق ہوں۔ مجھے مار دیں یا جلا دیں، مگر خدا کے لیے اس نفرت کے لبادے کو اتار پھینکیں۔ یہ آپ کا اصل روپ نہیں۔ 2-3 دن بہت کرب میں رہی، پھر آپ کی ماں کو فون کر کے سارے کھوئے ہوئے ٹکڑے ایک ساتھ ملا کر مجھے حقیقت کا علم ہو گیا۔ برہان ایک جھٹکے سے کھڑا ہوا اور جانیہ کے شانوں کو اپنے مضبوط ہاتھوں میں جکڑ لیا۔ اس کی آنکھوں میں سرخی اتر آئی تھی۔ تمہیں اندازہ بھی ہے تم کیا کہہ رہی ہو؟ میں نے اپنا بچپن، اپنی جوانی صرف اس ایک مقصد کے لیے قربان کر دی، اور اس مقصد نے آپ کو دیا کیا؟ جانیہ نے تڑپ کر اس کا ہاتھ اپنے دل پر رکھا۔ صرف یہ بے چینی، صرف یہ تنہائی۔ برہان، آپ کی ماں نے جو دکھ سہا، اس کا دعویٰ میرا خون نہیں، آپ کی خوشی ہے۔ کیا آپ کو لگتا ہے وہ اپنی قبر میں خوش ہوں گی یہ دیکھ کر کہ ان کا بیٹا ایک ایسی لڑکی کو اذیت دے رہا ہے جو ان کے ہی لہو کا حصہ ہے؟ برہان کی گرفت جانیہ کے شانوں پر ڈھیلی پڑ گئی۔ اس کا سر جھک گیا اور وہ دھیرے سے فرش پر بیٹھ گیا۔ بسوں کا تواخر وہ مصنوعی روپ جیسے ریت کی دیوار کی طرح ڈہ گیا۔
جانیہ نے دیکھا اس کی آنکھوں کے گوشے بھیگ رہے ہیں۔ وہ گھٹنوں کے بل اس کے سامنے بیٹھ گئی اور اس کا وہ ہاتھ تھام لیا جسے وہ کبھی اسے ڈانٹا کرتا تھا۔ میں آپ کے ساتھ ہوں باران، اس انتقام میں نہیں، اس درد کو بانٹنے میں۔ میں جانتی ہوں آپ ٹوٹ چکے ہیں، مگر میں آپ کو مزید ٹوٹنے نہیں دوں گی۔ جانیہ نے اپنا سر اس کے گھٹنے پر رکھ دیا۔ باران نے کانپتے ہاتھوں سے جانیہ کا چہرہ اوپر اٹھایا اور اس کی نظروں میں اب وہ سرد مہری نہیں تھی بلکہ ایک ایسی پکار تھی جو برسوں سے کسی مسیحا کا انتظار کر رہی تھی۔ اس نے جانیہ کو کھینچ کر اپنے سینے سے لگا لیا۔ یہ وہ لمسا جس میں کوئی فاتح اور قیدی نہیں بلکہ دو روحیں تھیں جو ایک دوسرے میں پناہ ڈھونڈ رہی تھیں۔ جانیہ، میں نے بہت کوشش کی کہ تم سے نفرت کروں، مگر جب بھی تمہیں دیکھتا مجھے اپنا آپ یاد آ جاتا۔ تم میرا وہ حصہ ہو جسے میں نے ہمیشہ خود سے دور رکھا۔ باران کا لہجہ اب بے حد بوجھل اور رومانوی ہو چکا تھا۔ وہ دونوں وہیں لون کی ٹھنڈی گھاس پر بیٹھے رہے۔ چاند بادلوں کی اور سے نکل کر ان کے بھیگے چہروں کو منور کر رہا تھا۔ باران نے جانیہ کی زلفوں کو اس کے چہرے سے ہٹایا اور اس کے کان کے قریب سرگوشی کی۔ تمہیں پتہ ہے کل رات جب میں نے تمہیں گھر چھوڑا تو مجھے ایسا لگا جیسے میں نے اپنی زندگی کا سب سے قیمتی سرمایہ کھو دیا۔ جانیہ نے مسکرا کر اسے دیکھا اور مجھے لگا جیسے آپ اب کبھی واپس نہیں آئیں گے۔ باران نے اس کی تھوڑی تھام کر اسے اپنے بے حد قریب کر لیا۔ اس کے لب جانیہ کے ماتھے پر ٹھہر گئے، ایک ایسا بوسہ جس میں معافی بھی تھی، محبت کا اعتراف بھی۔ جانیہ کو محسوس ہوا جیسے اس کے اندر کا سارا خوف ایک لمحے میں بخار بن کر اڑ گیا۔ اب ہم کبھی الگ نہیں ہوں گے، تمہارے گھر والے چاہے جو بھی سمجھے، مگر تم اب اس حویلی کی ملکہ ہو، میری زندگی ہو۔ یہ کہتے ہوئے باران نے اسے ایک بار پھر اپنے حصار میں لے لیا۔ اس رات کے بعد حویلی کی فضا بدل چکی تھی۔ وہ صبح جانیہ کے لیے کسی حسین خواب سے کم نہیں تھی۔ جب اس کی آنکھ کھلی تو وہ اپنے کمرے میں نہیں بلکہ باران کے کمرے میں تھی۔ باران بیڈ کی ٹیک لگائے بیٹھا اس کے چہرے کو ہی بے تکلفی سے تک رہا تھا۔ جانیہ کو جاگتا دیکھ کر اس کے لبوں پر ایک دلکش مسکراہٹ ابھری۔ صبح بخیر میری ملکہ۔ اس کی بھاری آواز میں اب وہ پرانی درشتگی نہیں تھی بلکہ ایک ایسا خمار تھا جس نے جانیہ کے گالوں کو گلابی کر دیا۔ جانیہ نے ہڑبڑا کر اٹھنے کی کوشش کی لیکن باران نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے دوبارہ اپنے قریب کر لیا۔ اب تمہیں مجھ سے ڈرنے یا بھاگنے کی ضرورت نہیں۔ کل رات تم نے میرے اندر کی اس آگ کو بجھا دیا جو پچھلے 25 سالوں سے مجھے جلا رہی تھی۔ باران نے اس کی کلائی پر موجود ان نیلے نشانوں پر اپنے لب رکھے جو اس نے غصے میں دیے تھے۔ میں اپنے ہر دکھ ہر زیادتی کا ازالہ کروں گا جانیہ، لیکن اب تمہیں ایک کام کرنا ہوگا۔ جانیہ نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ اب تم اس اکیڈمی نہیں جاؤ گی اور نہ ہی اپنے تایا کے گھر۔ آج ہم دونوں وہاں جائیں گے لیکن صرف یہ بتانے کے لیے کہ زلیخا کا بیٹا زندہ ہے اور اس نے اپنی ماں کا بدلہ خون سے نہیں بلکہ ان کی بیٹی کی محبت سے لیا۔ جانیہ نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے اپنا سر اس کے سینے پر رکھ دیا۔ اسے لگا جیسے اس دنیا کا محفوظ ترین ٹھکانہ مل گیا ہو۔ دوپہر کے وقت باران کی سیاہ گاڑی جانیہ کے محلے کی ان تنگ گلیوں میں داخل ہوئی تو لوگوں کی نظریں ایک بار پھر ان پر جم گئیں، لیکن آج جانیہ خوفزدہ نہیں تھی کیونکہ باران کا مضبوط ہاتھ اس کے ہاتھ میں تھا۔ تایا ابا اور گھر والے ڈرائنگ روم میں بیٹھے تھے۔ جب وہ دونوں اندر داخل ہوئے تو تایا ابا باران کو دیکھ کر مسکرائے، لیکن باران کے چہرے پر ایک سرد اور پروقار سنجیدگی تھی۔ میں آج یہاں کوئی جھوٹا رشتہ نبھانے نہیں آیا۔ باران کی پاردار آواز نے کمرے میں سناٹا چھا دیا۔ اس نے زلیخا پھوپھی کی وہ آدھی جلی ہوئی تصویر تایا ابا کے سامنے میز پر پٹک دی۔ تایا ابا کا رنگ ایک دم فک ہو گیا۔ یہ تمہارے پاس کہاں سے آئی؟ ان کی آواز کانپ رہی تھی۔ یہ میری ماں ہے۔ باران کا ایک ایک لفظ ان کے دل پر ہتھوڑے کی طرح لگ رہا تھا جسے آپ لوگوں نے ایک جھوٹی انا کے بھین چڑھا دیا۔ میں آپ سب کو برباد کر سکتا تھا۔ آپ کے گھر کی بیٹی کو میں نے اس لیے نکاح میں باندھا اسے وہ درد دوں جو میری ماں نے سہا، لیکن میری خوش قسمتی کہ جانیہ کی معصومیت اور محبت نے میرے اندر کے اس درندے کو مار دیا۔ میں آج آپ کو معاف کر رہا ہوں، لیکن اس لیے نہیں کہ آپ اس لائق ہیں بلکہ اس لیے کہ میں اپنی بیوی کی آنکھوں میں اپنے لیے نفرت نہیں دیکھ سکتا۔ آج کے بعد جانیہ کا اس گھر سے کوئی تعلق نہیں۔ یہ کہہ کر باران نے جانیہ کا ہاتھ تھاما اور ان سب کو ان گناہوں کے بوجھ تلے دبا چھوڑ کر ہمیشہ کے لیے اس گھر سے نکل آیا۔ حویلی واپس آ کر باران اسے سیدھا اس کمرے میں لے گیا جہاں اس کی منہ بولی ماں زلیخا کی وفادار ملازمہ موجود تھیں۔ باران نے جانیہ کو ان کے قدموں میں بٹھایا اور خود بھی پاس بیٹھ گیا۔ ماں، یہ میری زندگی ہے، میری بیوی جانیہ، اس نے مجھے اندھیروں سے نکال لیا ہے۔ وہ ضعیف عورت رو پڑی اور اس نے جانیہ کا ماتھا چوم لیا۔ اس رات حویلی میں ایک عجیب سا سکون تھا۔ جانیہ اپنے کمرے میں آئی تو بیڈ پر وہی گہرے رنگ کا ریشمی جوڑا رکھا تھا، لیکن اس بار اس کے ساتھ ایک خوبصورت سا نیلا دوپٹہ بھی موجود تھا۔ وہ حیرت سے اسے دیکھ رہی تھی کہ باران پیچھے سے آ کر اس کے گرد اپنے بازو کا حصار باندھ چکا تھا۔ میں نے کہا تھا نا کہ نیلا دوپٹہ اس جوڑے کا حسن خراب کر رہا تھا، اس سے میں نے خاص طور پر یہ نیا دوپٹہ منگوایا جو میری بیوی کے حسن کو اور چار چاند لگا دے گا۔
برہان نے وہ دوپٹہ اس کے کاندھوں پر رکھا اور اسے آئینے کے سامنے کھڑا کر دیا۔ آئینے میں ان دونوں کا عکس ایک مکمل تصویر پیش کر رہا تھا۔ برہان کی تھوڑی جانیہ کے کندھے پر ٹکی تھی اور اس کی آنکھوں میں اتنی شدت سے محبت چھلک رہی تھی کہ جانیہ کو اپنی ہی نظروں سے حیا آنے لگی۔ اب یہ حویلی کے دل اور یہ باران سب سے پہلے اور سب سے آخر میں صرف تمہارا ہے۔